बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मंगल का दिन बहुत अहम है। मंगल का वो दिन जो कि डिसाइड करेगा जुडिशल सुप्रीमेसी कि पाकिस्तान में अदलिया को क्या अब भी वो मकाम हासिल है, क्या अब भी अदलिया इतनी ही इंडिपेंडेंट है जितनी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पहले थी। नाज़रीन, मंगल के दिन जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है, किसको आईनी बेंच का सरबराह बनाया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम में ब्लंडर किए थे, अब गवर्नमेंट उसके बारे में क्या सोच रही है। हमारी इस बारे में गवर्नमेंट की जानब से एक नुमाइंदा फारूक एच नाइक, उनसे भी बात हुई, हम आपको उसके बारे में भी आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मंगल के दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास होगा। वैसे तो ये 13 मेंबरान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन है जिसके पास आईनी बेंच बनाने और जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार हासिल है, लेकिन सारी बात है जो अब एजेंडा जारी हो चुका है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी उन्होंने एजेंडा जारी किया है, उसके मुताबिक अब मंगल के रोज एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आईनी बेंचेस का जो क्याम है वो अमल में लाया जाएगा। अब नाज़रीन, आईनी बेंचेस के क्याम के हवाले से आइन जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जो जजेस होंगे वो नॉमिनेट करेगा और बेंचेस होंगे और कितनी मुद्दत के लिए होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा। यानी कि इससे एक बात क्लियर है कि सिर्फ एक आईनी बेंच नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी आईनी बेंच बन सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो 5 जजों का एक आईनी बेंच बनेगा। ये बात तो उसमें बड़ी हद तक क्लियर है क्योंकि उसमें लिखा है कि तमाम सूबों से आईनी बेंच में नुमाइंदगी ली जा सकती है। मे का लफ्ज़ जो है वो यूज़ हुआ है। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है मंगल के रोज़, उसमें अब आईनी बेंच जो बनाए जा रहे हैं उसका सरबराह कौन होगा। तो पहले तो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो कि ब्लंडर किया उसने 26वीं आईनी तरमीम में, जिसमें उन्होंने लिखा कि आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वो जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा। और जारी बात है जुडिशल कमीशन का अजलास होगा तो आईनी बेंच बनेंगे और उसका सरबराह बनेगा। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। जारी बात है अब पहला ही जो अजलास होगा, अब ये तो जजेस डिसाइड करेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगी ये आईनी है या गैर आईनी। बहरहाल ये 12 मेंबरान पर मुश्तमिल अजलास होगा जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानब से एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। जारी बात है 13वें मेंबर जो हैं वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे, और अगर आईनी बेंच के सरबराह पहले से ही उन जजेस में शामिल होंगे जो कि इसके मेंबर हो गए, यानी कि या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे या 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से होंगे, तो फिर जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा वो इसका सरबराह बनेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर आकर भी एक तशरीह बड़ी अजीब सी की, और कहा जी कि हमारा मतलब ये है कि जो आईनी बेंच का सरबराह होगा अगर तो वो उस कमीशन का सरबराह पहले से होगा, यानी कि उन चीफ जस्टिस और 3 जजों में उसका शुमार होगा, तो फिर जो आईनी बेंच का नेक्स्ट सीनियर जज होगा वो उसका मेंबर बन जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम में लिखा है कि जो सीनियर जज होगा उनके बाद वो बनेगा, उसमें आईनी बेंच का कहीं जिक्र नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं, ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जो कि हल तलब हैं। सारी बात है ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमात आ चुके हैं, पटिशनें आ चुकी हैं। नीर मलिक ने इसमें पटिशन दाखिल की है और वुकला जैसे कि उन्होंने एक अपनी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने नई छड़ांगे तहरीक के नाम से उन्होंने इसका लॉन्च कर दिया है, और ये चीज़ें दोनों पैरेलल चलेंगी। वुकला तहरीक भी चलाएंगे, अदालतों में केस भी लड़ेंगे, और जारी बात है 26वीं आईनी तरमीम का जब केस सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। बहरहाल अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं मंगल के अजलास के बारे में। अब मंगल के अजलास के बारे में नाज़रीन हम आपसे 2 चीज़ें जो डिस्कस की हैं, एक तो ये है कि हमारी जो हुकूमत के एक रुकन है सेनेटर फारूक एच नाइक, जो कि जुडिशल कमीशन के भी अब एक मेंबर है, उनसे हमारी चंद रोज़ कबल मुलाकात हुई। उनसे हमने 2-3 बड़े पर्टिनेंट किस्म के सवाल किए जिसका उन्होंने एक तो बहुत वाज़ेह जवाब दिया। एक तो हमने उनसे कहा उन्होंने कहा जी कि हमने उस सवाल ये किया था कि गवर्नमेंट ने चूँकि वो जो एक ब्लंडर किया है आईनी तरमीम वाला, गवर्नमेंट कहती है कि जुडिशल कमीशन के मेंबर जो होंगे
وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، جبکہ آئینی بینچ کے سربراہ کو تو خود جوڈیشل کمیشن نے بنانا ہے، تو اس طرح پہلا جو اجلاس ہے وہی غیر آئینی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اجلاس غیر آئینی ہوگا، 12 ممبر بیٹھیں گے اور وہ ایک آئینی بینچ بنا دیں گے، اور جو ان کے سربراہ ہوں گے وہ اس میں سے آٹومیٹکلی پھر جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن جائیں گے۔ بہرحال گورنمنٹ چند چیزوں پر سبکی سے بچنا چاہتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ظاہری بات اب 12 ججوں کا اجلاس بلایا جا چکا ہے، اور اس میں ایک آئینی بینچ بنایا جائے گا یا 2 آئینی بینچ بنائے جائیں گے، اور آئینی بینچ کے جو سربراہ ہوں گے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے، اور اگر پہلے سے ہی وہ اس کے جج سب ممبر ہیں تو نیکسٹ جو ہے اب آئینی بینچ میں سے لیا جاتا ہے یا نیکسٹ ججز میں سے اس کے ممبر کو لیا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال گورنمنٹ نے چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ان کو چنا، ان کی سلیکشن 3 ججوں کے پینل میں سے کی تھی۔ گورنمنٹ نے 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کی انہوں نے سلیکشن کی تھی، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ جو ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اب یہ انکلائن کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بجائے کہ کسی بھی سبکی سے بچا جائے، جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی جو ہیں ان کو ایک آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے۔ گورنمنٹ جو کہ بیسیکلی اس بات تک تو راضی ہے، اس بات تک تو شاید ان کی وہ جو ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ ظاہری بات ہے اس سے آگے بہت ساری جو چیزیں ہیں جو گورنمنٹ جس پر اعتراض کرتی ہے، جس کی وجہ سے سارا یہ رولا پڑا ہے، 26ویں آئینی ترمیم بھی آئی۔ اگر گورنمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ان کو نامینیٹ کر دیتی ہے آئینی بینچ کا سربراہ، تو ناظرین اگر اس وقت دیکھا جائے تو جوڈیشل کمیشن کے جو 12 ممبران ہیں اس میں لگتا ہے کہ حکومت کو اکثریت حاصل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ان کے قومی اسمبلی سے ممبر ہیں اور سینٹ سے ممبر ہے، اور جو اسپیکر نے ایک روشن خورشید بروچس خاتون کو نامزد کیا، 3 تو یہ ممبر ہے، ظاہری بات ہے یہ خاتون بھی گورنمنٹ کی طرف ہی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل ہیں اور لا منسٹر ہیں، ان دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ تعداد 5 ہو جاتی ہے، اور جو 6 ممبر ہیں وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر اختر حسین ہیں۔ ظاہری بات پاکستان بار کونسل میں اس وقت پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک وائس چیئرمین ہیں، اور ان کا جو ووٹ ہوگا پاکستان بار کونسل کا وہ بھی گورنمنٹ کے پلڑے میں جائے گا۔ گورنمنٹ کے پاس یہ کلیئر کٹ قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 12 میں سے 6 ممبران موجود ہیں۔ اب دوسری جانب ججز جو ہیں وہ موجود ہیں، ان میں ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور ان کے ساتھ 3 سینئر موسٹ جج ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں ان میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس امین الدین ہیں، اور ناظرین یہ 4 ججز ہیں۔ ظاہری بات ہے جو پہلے 3 ججز شاید ان کی رائے جو ہو وہ ایک ہو، لیکن جو ذرائع کہتے ہیں کہ جسٹس امین الدین جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کے حوالے سے بھی وہ اعتراض نہیں اٹھائیں گے، وہ سارے سیم پیج پر جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے 4 ججز بن جاتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ اب جو 2 اپوزیشن کے نمائندے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جن میں قومی اسمبلی سے عمر ایوب ہیں اور سینٹ سے شبلی فراز ہیں، تو اب یہ ظاہری بات ہے یہ 2 نمائندے ہیں، یہ بڑے کلیئر طور پر یہ ججز کے ساتھ جائیں گے، گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے، اور گورنمنٹ کے اگر 4 ججز ایک سائڈ پر ہوں اور 2 ان کو ممبر تو ویسے ہی یہ مل جائیں گے پی ٹی آئی کے، تو یہ تعداد بھی 6 ہو جائے گی، اور اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ تعداد 6 سے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلے ناظرین، یہاں پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بھی ایسا جج نہیں ہوگا جو اس موقع پر حکومت کا ٹھپا لگوانا چاہے گا یا حکومت کی چھاپ لگوانا چاہے گا، یا وہ جج یہ چاہے گا کہ اس کو نومینیٹ حکومت کی جانب سے کیا جائے، یا ان کی نومینیشن حکومت کی جانب سے، حکومت ان کی سلیکشن کرے، حکومت ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کا فیصلہ کرے، یا حکومت ان کو آئینی بینچ کا ممبر کے طور پر نامزد کرے۔ تو اگر ایسا ہوا تو جو ممبر ہوں گے، جو جج ہوں گے، شاید وہ خود سے ہی معذرت کر لیں آئینی بینچ کا سربراہ بننے سے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ان کی ججز کے ساتھ بڑی زبردست ملاقاتیں ہوئی ہیں، سینئر ججز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، باقی تمام ججز کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں اس وقت ہوئی ہیں، اور لگتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس وقت سیم پیج پر آ رہی ہے، کیونکہ اب وہ پہلے والا دور نہیں رہا
اب چیف جسٹس قاضی فائزہ نہیں رہے، جب ججز ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، وہ ججز دیوار کے پیچھے بیٹھ کر ایک دوسرے کو خط و کتابت کے ذریعے اپنے پیغامات ارسال کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں، انہوں نے ایک تو بہت زبردست کام کیا ہے، انہوں نے تمام ججز میں ایک ہارمنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مینٹل ہارمنی ہے، ہم منگی ہے جو اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ ججز جو ہے ان کے آپس کے اختلافات ہیں جو ختم ہو سکے، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اگر اس موقع پر کسی جج کو نامینیٹ کرے گی یا گورنمنٹ کسی جج کے لیے وہ اپنی پرائرٹی ظاہر کرے گی، تو شاید گورنمنٹ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی جج صاحب خود سے ہی معذرت کر لے، کیونکہ کوئی جج اس وقت راضی نہیں ہے کہ ان پر گورنمنٹ کی چھاپ لگے۔ جج انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کسی گورنمنٹ کے نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ تکیہ کیے ہوئے ہے، ظاہری بات 2-3 ججز جو ہیں ان پر، جسٹس امین الدین ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، یہ جو جج ہیں جن کا ہم خیال ججز کہا جاتا ہے، یہ جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے تھے جسٹس جمال خان مندوخیل، ان سے ہماری ایک دن ملاقات جو ہوئی تھی، یہ جس دن چیف جسٹس قاضی فائزہ کا ان کا آخری دن تھا، ان کا ریفرنس تھا، انہوں نے ایک بات بہت واضح کی، انہوں نے کہ ہم ججز ہیں، ہم ہر بات کھل کر پبلک میں نہیں کر سکتے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، لگتا یوں ہی ہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ سیم پیج پر ہیں۔ اب ایک جو گورنمنٹ اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، گورنمنٹ نے یہ طے کیا، اس نے کہا جی کہ جو اب آئینی بینچز میں ججز کو نامزد کیا جائے گا وہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کرے گی تو ظاہری بات وہ ججز جو ان پر ایک وہ چھاپ سی لگ جائے گی، یا ججز جو ہے اس کو مائنڈ کریں گے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان وہ اس ادارے کے سربراہ ہیں، سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں، تو ججز کی جو نامزدگی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان خود کریں، اور اس کے بعد آگے ووٹنگ ہو۔ ناظرین، یہ اب ایک جو سلسلہ ہے یہ اب آگے چل نکلا ہے کہ اس پر ووٹنگ کس طرح سے ہو۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا، اگر سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین جو ہیں وہ بھی ججز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اپوزیشن کے نمائندے مل جاتے ہیں، ججز کی تعداد بھی 6 ہے، گورنمنٹ کی تعداد بھی 6 ہے، اور اس صورت میں ایک جو آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے جس کو بنایا جائے گا، یا کوئی نیکسٹ جو سینئر جج جن کو اس کا ممبر لیا جائے گا، اب دیکھیں وہ آئینی بینچ سے لیا جاتا ہے یا وہ دوسرے ججز میں سے لیا جاتا ہے، تو ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹنگ ووٹ ہوگا، وہ جس طرف جائے گا، جس پلڑے میں جائے گا وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ گورنمنٹ کو اس پوائنٹ پر سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ناظرین، اس میں یہ ہے کہ ججز جو ہیں اس کی تعیناتی اب جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے، نومینیشن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے۔ لگتا یہی ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے نام پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، گورنمنٹ خود بھی یہ چاہے گی کہ ہم نے ایک چیف جسٹس بنائے ہیں تو وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں۔ لیکن جو اب اصل مسئلہ ہے، ہم مدعے پر آتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر جج، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، گورنمنٹ نے جن کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی، گورنمنٹ نے جن کو سپر سیڈ کر کے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا، گورنمنٹ نے جس کی وجہ سے ساری یہ ندامت تھی، یا سارا یہ وہ اپنے پلڑے میں ساری یہ باتیں ڈالیں، تو کیا گورنمنٹ اس موقع پر راضی ہوگی کہ ان 2 ججوں کو پھر آئینی بینچ میں بٹھا دیا جائے؟ لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان 2 ججوں کو آئینی بینچ میں بٹھائے گی۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی ان کی جانب سے آئینی بینچ کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے نام ان کو لیے جاتے ہیں یا نومینیٹ کیے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ان 2 ناموں پر اعتراض اٹھائے۔ ظاہری بات ہے گورنمنٹ ایک تو یہ چاہے گی کہ بینچ جو ہے اس کے سربراہ تو چیف جسٹس بن جائے، لیکن بینچ کی کمپوزیشن ایسی ہو، اگر 5 ججوں کا بینچ بنے تو اس میں سے کم از کم 3 جج ایسے ہوں جو ایسے جج ہوں جو گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ نہ دیں، یا کوئی ایسا فیصلہ نہ دے جس سے گورنمنٹ کو مزید کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال یہ گورنمنٹ کی ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ گورنمنٹ اس میں کامیاب ہو پائے گی، یا گورنمنٹ اس میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کے ناموں پر اگر اعتراض ہوگا تو ظاہری بات ہے یہ آئینی بینچ پھر بننے سے پہلے ہی ایک اعتراض ہو جائے گا، اور اس طرح ووٹنگ جو ہے 6-6 سے برابر ہوگی، اور اس صورت میں جسٹس امین الدین جو ہوں گے، اگر 12 ججوں میں سے آئینی بینچ بناتے وقت ان 2 ججوں کے ناموں پر اعتراض ہو گیا تو ان کی ووٹ بڑی اہم ہوگی۔ جسٹس امین الدین جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ بینچز میں بیٹھتے رہے ہیں، ہم خیال ججز میں ان کا شمار ہوتا تھا،
تو وہ کس طرف جاتے ہیں؟ وہ گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں یا پھر اپنے ساتھی ججوں کی طرف وہ جاتے ہیں؟ اور اگر وہ ساتھی ججوں کی طرف جاتے ہیں تو 6-6 سے ووٹ برابر ہو جائیں گے، پھر ایک صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی اور ٹائی ہو جائے گا، معاملہ بیلنس ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اپنے پیچھے بہت سارے ایسے ابہام چھوڑ کر گئی ہے، اور جن کی کلیئرٹی جو ہے وہ آنی ہے، تو اس کی ابھی کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن ہوگی، سپریم کورٹ یہ معاملہ جائے گا، اس کے بغیر مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایسی تشریح ہو پائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الٹیمیٹلی اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، ان باتوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ایک بار ضرور جانا ہے۔ اب ناظرین آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ آئینی بینچز جو ہیں یہ کس طرح سے بنیں گے، یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ گورنمنٹ 2 ججوں کے ناموں پر اعتراض اٹھا سکتی ہے، لیکن ایک بات جو اور بہت ساری اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ اس نے ریزرو سیٹ کے فیصلے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پاس کی، اب کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ اس نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن نہیں کیا تو کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ جو آئینی بینچ بنیں گے انہوں نے تو آئینی پٹیشنیں سننی ہیں جو آئیں گی، یا ریویو جو ان کے پاس ہوں گے وہ سنیں گے، لیکن یہ ایک واحد کیس ہے، یہ مخصوص نشستوں والا جو کہ فل کورٹ نے سنا، 13 ججوں نے سنا، اور ظاہری بات اب 13 ججوں نے سن لیا، انہوں نے فیصلہ دے دیا، فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو 5 جج سنیں، ظاہری بات ہے اب 13 ججوں نے سنا تو 13 جج ہی اب اس پر ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو ناظرین یہ چیز ایک امپورٹنٹ ہے کہ کیا اب جوڈیشل کمیشن میں دوبارہ 13 ججوں کا ایک بینچ بنے گا جو کہ اس کے خلاف ریویو سنیں گے، یا اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہوگا؟ اب یہ بات بہت اہم ہے، یہ چیز جو ہے اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھی جائے گی، تو ظاہری بات ہے اس میں اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی صورتحال، اب تک کی پیش رفت جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔